हसन नाज़रीन इकराम, मुख्तसर तौर पर मैं यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का मंजरनामा तो वही है, मगर बयानिए बदल गए हैं। अब एक अबूरी हुकूमत आ गई है। अब सवाल हो रहे हैं कि इलेक्शन कब होंगे, 90 दिन के अंदर होना आईनी है या 90 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन जो ये कहता है कि मरदमशुमारी के नताइज को पूरा करके इलेक्शन कराना वो आईनी है, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, कोई कुछ नहीं कहता। ये अबूरी हुकूमत किसको नुमाइंदगी करती है, किसकी नुमाइंदगी नहीं करती। बहुत से लोगों के नामों के साथ बड़े टेक्निकल लोग भी हैं, ज़हीन लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन क्या ये सचमुच एक टीम बनकर कुछ डिलीवर कर सकते हैं? एक आदमी बड़ा ज़हीन होता है, टेक्निकली बड़ा साउंड होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो डिलीवर कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। आज की इस नई काबीना में ऐसे लोग शामिल हैं। मुशर्रफ ने तजर्बा और तरह किया था, उसने कोई 4 या 5 NGO के लोग अपने उसमें शामिल किए थे। मालूम हुआ कि NGO के लोगों को शामिल करने का तजर्बा जो है वो ना सिर्फ ये कि कामयाब नहीं है, बल्कि उस पर गालियाँ भी बहुत पड़ती हैं, बहुत लोग लान तान करते हैं। अब ऐसा तो नहीं किया गया, चुन चुन कर मुल्क से टेक्नोक्रेट तो ना कहिएगा, ऐसे लोग जो अपने फील्ड के माहिर इकट्ठे किए गए हैं और कोशिश की गई है कि उनके ज़रिए से आने वाले दिनों में, जो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल दिन है, हमें IMF की शराइत भी पूरी करनी है, आवाम को भी मुतमईन करना है, हमने अपनी मुल्क की इकॉनमी को संभालना है। 4 चीज़ों का हमने टारगेट बनाया हुआ है कि हमने IT में, मादनियात में, ज़राअत में और शायद मवेशी बानी में हमने कुछ काम करने हैं। क्या वो कर पाएंगे? हम वो टारगेट पूरे कर पाएंगे जो IMF को हमने वादा कर रखा है, और अपनी मईशत को अपने पाँव पे खड़ा कर रखेंगे? सिर्फ मईशत का मसला नहीं है, ये मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। रोज़ नई सूरत हाल पैदा होती है, रोज़ नए मसाइल पैदा होते हैं। इसके साथ फॉरेन अफेयर्स का मसला है, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। हम शायद चीन की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। टिल्ट करने का मतलब ये नहीं कि अमेरिका को छोड़ रहे हैं, लेकिन जो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल है, जिसमें ईरान और सऊदी अरब भी दोस्ती कर रहे हैं चीन की मदद के साथ, हम भी सेंट्रल एशिया के साथ और रूस के साथ दावा कर रहे हैं कि अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। देखिए अबूरी सेटअप में क्या नक्शा बनता है, हम किस तरफ जाते हैं, और इस नक्शे को लेकर हम क्या इसी 7-8 महीने में, जो कि हम कहते हैं कि मरदमशुमारी की शराइत भी पूरी कर दी जाएँ, तो उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे, तो क्या इन अरसे में पूरा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? ये है आज का सबसे बड़ा सवाल, और इसी पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। मेरा ख्याल आने वाले दिनों में यही करते रहेंगे। मैंने कहा कि मंजरनामा तो वही है, बयानिए बदल गए हैं। अब नया बयानिया है, देखिए इस पर क्या गुफ्तगू होती है। हमारे साथ यहाँ प्रोफेसर नईम मसूद साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ कुछ रहनुमाई करेंगे, कुछ साथ देंगे हमारा इस मामले में। PJ मीर लंदन से आ गए हैं मेरे ख्याल में, जी बिल्कुल आ गए हैं, लेकिन बड़ी बड़ी खबरें लाए होंगे वहाँ से भी, और अब यहाँ की खबरें तो उनकी फिंगर टिप्स पर रहती हैं। मज़हब रात ही इस्लामाबाद पहुँचे हैं, और चूँकि वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं इसलिए वहाँ की भी फील उनको होगी, और बेहतर तौर पर बता सकेंगे कि वहाँ के हालात कैसे हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं। मतलब अल्लाह साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ, क्या महसूस कर रहे हैं आप इस्लामाबाद पहुँच कर? कैसी लग रही है कि ये हुकूमत, हम किस फेज़ में दाखिल हो रहे हैं? मीर साहब, आपने अपने इब्तदाइये में बहुत दुरुस्त फरमाया कि वही पुरानी बातें हैं। गुजारिश ये है कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, वो तो खासे सुलझू और समझदार इंसान हैं, मगर उन्होंने जो काबीना तश्कील दी है उसमें बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्हें आप गैर मतवाज़न कह सकते हैं। वो मतवाज़न नाम नहीं है, उनकी कहीं ना कहीं सियासी वाबस्तगियाँ हैं, वो किसी न किसी सियासी पार्टी का हिस्सा रहे हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि वो जानबदारी का मुजाहरा उनकी काबीना तो ज़रूर करेगी, अगर वो खुद ना भी करे। अब आ जाइए इलेक्शन की तरफ। देखिए, आपने खुद इब्तदाइये में IMF का तज़किरा किया। IMF से हमारा जो स्टैंडिंग माहिदा है उसमें था कि उस वक्त जो हुकूमत थी उनको $1 अरब मिला, $1 अरब निगरानों को मिलेगा, और $1 अरब जो है वो नई आने वाली हुकूमत को मिलेगा। अब पिछली जो हुकूमत थी उसमें शामिल पीपल्स पार्टी के लोगों ने बरमला कहना शुरू कर दिया है कि हम तो इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। कल मैं नैयर बुखारी साहब की बातें सुन रहा था, वो सेनेट के चेयरमैन रहे हैं। आज शेरी रहमान साहबा ने बातें की हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि हमारा ये मकसद तो नहीं था कि इलेक्शन में ताख़ीर हो, लेकिन पीपल्स पार्टी कहाँ जा सकती है, इसलिए
کہ وہ اس اجلاس میں شامل تھی جس میں سینسس کی بات ہوئی تھی، لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کیس ایک تو آئی ایم ایف نے ہمیں باندھ رکھا ہے، نمبر 2 ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ پٹیشن دائر کر دی گئی ہیں، تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ آئے گا، اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن شاید 6 ماہ یا 8 ماہ یا 10 مہینے یا سال 1.5 سال لیٹ ہوں گے، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا۔ الیکشن زیادہ سے زیادہ 1-2 ہفتہ یا 3 ہفتے ڈیلے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ ویسے بھی ہماری مجبوری ہے میر صاحب کہ ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام کا خواب دیکھنا دیوانے کا خواب ہے، تو ہمارے معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری۔ جی پی جے میر صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ ساری صورت آپ کے سامنے ہے، مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کیا کہیں گے اس سارے نقشے کو؟ دیکھیں بلّا صاحب ایک اوور آل نے کر دیا ہے، ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے۔ دا کوشچن دیکھیں نا، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، الیکٹڈ یہ انٹینس گورنمنٹ ہے، اور انٹینس گورنمنٹ ہم پہلے پچھلی گورنمنٹ کو کہتے تھے سلیکٹڈ ہے، اسٹیپ نہیں کرتے تھے، تو آج آپ کو کیا دیر پڑ گئی کہ بھائی 10 مہینے سال 1.5 سال کی آپ حکومت ہے، آپ الیکٹڈ حکومت دیکھیں، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے 90 ڈیز کو آپ نے آنر کرنا ہے، ریسپیکٹ کرنا ہے، اور کانسٹیٹیوشن کو ریسپیکٹ دینا ہے۔ اب میں نے ہمیشہ کہا ہے، پہلے بھی آج بھی، کہ یہ جو ایک فلا ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن کا قصور ہے، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا قصور نہیں۔ اب بات آتی ہے کہ مرزا صاحب، یہ جو مردم شماری کا مسئلہ ہے یہ بھی تو آئینی مسئلہ ہے، اگر مردم شماری ہم اس پر کوئی سب اگری نہ کرتے تو بہت بڑا فساد پھر بھی پیدا ہوتا ملک کے اندر۔ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے، تو الیکشن کمیشن کیا یہ اس کو ایمنیشیا ہو گیا تھا؟ اس نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ پھر جب اس کو پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے تو ڈیلے کیوں کی ہے؟ یہ بیٹھ تو گئے تھے سارے میٹنگ کے اندر، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیسائیڈ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کیا، کسی اور نے کیا ہے؟ یہ بتائے نا۔ اب سارے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، اب اس کے سینسس کا ایک کا نیا بیانیہ آ گیا ہے، اینڈ سو آن فورتھ، وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، بالکل ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے فلا دیکھنا ہے کہ فالٹ لائن کہاں ہے۔ فالٹ لائن تو آپ کی الیکشن کمیشن میں ہے، اس نے ڈیلے کیوں کی؟ یہ 2 مہینے پہلے بھی کر سکتا تھا۔ ان کی اور ذمہ داری کیا ہے؟ میر صاحب مجھے بتائیں، پاکستان کے اندر انہوں نے کچھ اور کروانا ہے؟ ان کی کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، صرف الیکشن کرا دیں، تو یہ اپنے کام کے اندر why did they fail in that؟ کیونکہ اس فیلئر کی وجہ سے آج یہ ڈیبیٹ ایویلیٹ ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے، 90 ڈیز میں ہونی چاہیے، یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے۔ اب ساتھ ساتھ یہ جو اس کی آپ بات کر رہے ہیں سینسس کی، آپ اوور ٹائم لگائیں، آپ لوگ اور امپلوائے کریں، اور اس کو جلدی سے جلدی کریں۔ آپ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ صرف ول ہونی چاہیے کرنے کی۔ ٹھیک بات ہے۔ جی فیض صاحب، اب آپ کے پاس آتا ہوں، پروفیسر ندیم مسعود صاحب، بات بڑی سیدھی ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ حلقہ بندیاں کرنا، یہ بھی طے ہے، قانون میں تحت ہے، آئین کے تحت یہ ہے کہ نہیں حلقہ بندیوں کے تحت ہی ہوں گے، سارا کچھ یہ بھی ہے، 90 ڈے بھی آئین کے مطابق ہے، اور کورٹ میں وہ جائیں گے، وہ اپنی انٹرپریٹیشن کر دیں گے کہ جو بھی ہوگا۔ وہ الیکشن تو چلیے آج نہیں ہوتے، نومبر دسمبر میں نہیں ہوتے، تو جنوری فروری میں ہو جائیں گے، وہ تو ہو جائیں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے میر صاحب، سب سے اہم بات یہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آئین بہت مقدم، بہت مقدس اور بہت معظم ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف کسی بھی ملک کی لیڈرشپ اگر زرخیز ہے تو اس نے راستہ نکال لینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ امریکہ، انڈونیشیا، کسی کا، ملائیشیا کا آئین دیکھیں، ہر ملک کا جو بڑے ترقی یافتہ اور بڑے ذہین فتین ممالک ہیں، کہیں آئین سوال چھوڑتا ہے، بعض اوقات آئین خاموش رہتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات آئین کی جو شکیں آپس میں متصادم ہو جاتی ہیں۔ ایک چوتھی شکل اور بھی آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ آئین پاپولر بات کے خلاف جاتا ہے۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے میں پھر جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھتی ہے، ڈیڈ لاک سے باہر نکلتی ہے، سر جوڑتی ہے، اور لیڈرشپ ہی ہے جو بند گلی سے راستہ نکالتی ہے، ورنہ لیڈرشپ کہنا یہ غلط اصطلاح ہوگی۔ لیڈرشپ کا امتحان ہی یہاں ہوتا ہے، جہاں بات آتی ہے الیکشن کمیشن کی،
सर इलेक्शन कमीशन अगर सारी क़यादत पाकिस्तान की जमहूरियत चाहती है और जमहूरियत के थ्रू वो इलेक्शन चाहती है, फेयर इलेक्शन चाहती है और टाइमली चाहती है, फिर उसके बाद वो चाहती है कि मईशत ठीक हो, तो ये एक सीरीज़ है ना जी, ये एक चेन रिएक्शन है। अब अगर ये चेन रिएक्शन पाकिस्तान की क़यादत चाहे, जिस तरह अभी मदर बरलास ने भी कह दिया कि पीपल्स पार्टी ने कहना शुरू कर दिया, गो पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है, पहले कहाँ थी? गो पीपल्स पार्टी को अब दिल करता है कि फटाफट वापस हम सिंध में आए। अब 254 का इस्तेमाल कि कोई हीला बहाना बना के इलेक्शन को आगे करना, ये दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा फर्ज कर लीजिए हम मजबूर हो गए, इस डिजिटल ग्लोबल विलेज में हम नाकाम हो गए और हमारे पास मैन पावर भी नहीं है, काम बड़ा स्लो जा रहा है, फिर क्या होगा? इसके बावजूद देखे, एक बात मैं अर्ज कर दूं, एक छोटा सा जुमला निगरानों पे कह दूं, ये निगरान है, कोई निगहबान नहीं है। निगहबान आपकी वो क़यादत होती है जो अवाम के वोट से आती है। तो अगर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये अगर नीयत ख़राब करें या ना करें, इनके पीछे जो कुव्वत है वो नीयत ख़राब करे या ना करे, नीयत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और जो बची खुची जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब पार्टियां कहती हैं कि वी नीड डेमोक्रेसी, तो वी शुड हैव डेमोक्रेसी, फिर डेमोक्रेसी आएगी। अगर किसी बड़ी पार्टी की नीयत की खराबी हुई, ये इलेक्शन कमीशन वाला मामला इट्स जस्ट अ पहेली, इसको इतना सीरियस ना ले। मसला है कहीं पीपल्स पार्टी में, या मसला है कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, या हो सकता है तहरीक इंसाफ में। अगर इनमें मसला नहीं है तो मैं मीर साहब ये नहीं समझता कि लीडरशिप के आगे कोई आइन प्रॉब्लम बनता है या कोई इलेक्शन कमीशन की कदगन आती है जी। ठीक बात मेरे ख्याल में बातें बड़ी क्लियर हो गई। अब हम गुफ्तगू करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि जो तो समझ आ गई है कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए। आप वक्त 90 दिन का ले लें या जनवरी फरवरी का ले लें, मैं इस पे बहस नहीं करता, लेकिन इससे आगे जाते हैं तो फिर तो एक अजीब क्राइसिस है, एक ऐसी अजीब सिचुएशन है जिसका ना आइन में कोई ताल्लुक है, ना हमारे मारूजी हालात उसकी इजाज़त देते हैं कि हम बात को आगे बढ़ाएं। और 90 दिन के आने के बाद हम 9 साल, 10 साल, 11 साल गुजार जाएं, वो तो एक अलग बात है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू करना चाहते हैं कि जो निगरानों का जो अब रोल है या जो इसका इनका एक सिचुएशन बनती दिखाई देती है, पाकिस्तान का मंजरनामा निगरानों की आंख से देखना चाहते हैं। मज़हर बलास साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ लोगों के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन कुछ बातें ने बड़ी बाजी है। शमशाद अख्तर मसलन हमारी मईशत का मामला है, वो IMF की नुमाइंदा रही हैं हमेशा, पिछली बार भी वो निगरान वज़ीर आज़म थी, तो उन्होंने ही डॉलर की कीमत को इतना कम किया था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम IMF की तरफ जा रहे हैं। वो स्टेट बैंक की गवर्नर भी रही हैं, टेक्निकल आदमी, साउंड आदमी है, कोई इसमें शक नहीं है कि वो एक सिर्फ यही नहीं कि हमारे नोटों पर उनके दस्तखत होते रहें, बल्कि वो दुरुस्त तौर पर मामला को समझती भी हैं। उनसे पूछा गया कि पैसे आप कहाँ से आएंगे, तो उन्होंने उमर सैफ की तरफ इशारा कर दिया कि ये लेकर आएंगे तो मैं खर्च करूँगी। अब कौन है जो जिम्मेदारी उठाएगा सारी इस मामले की, जो आने वाले में फॉरेन पॉलिसी का मसला है, क्योंकि इसके साथ टेररिज्म भी इन्वॉल्व है, इसके साथ चीन और अमेरिका के दरमियान बैलेंस करना भी इन्वॉल्व है, इसके साथ खत्ते की सूरत हाल को देखना भी वहाँ से, वो भी हमने एक साबिक अपने सेक्रेटरी खारजा को रखा है, उनकी एक अलग कहानी है। और वज़ीर कानून के तौर पर ऐसे एक आदमी को रखा है जिसने बहुत सारे केस हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पर तो लड़े हैं, रेकोडेक वगैरह में, उसको पानी के मामला को डील करने का और बहुत से इशारे मिलते हैं कि शायद बहुत कुछ हम उनसे करवाना चाहते हैं। मुल्की कानून के हवाले से शायद कोई उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं कर। क्या लगता है, सारे लोग, हमारा वज़ीर इत्तलात भी हमारे दोस्त हैं, मजहबी अमूर के भी हमारे दोस्त हैं सारे, क्या आपको लगता है, क्या नक्शा बनता दिखाई देता है? अच्छा, बड़ी बात की है PJ वीर साहब ने और प्रोफेसर साहब ने भी कि आइन के तहत 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है, होने चाहिए, और मेरा ख्याल है अदालत भी इसी तरफ जाएगी। लेकिन जो निगरानों की नीयत है उसके बारे में तो देखिए, गुज़श्ता रोज़ जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमारा काम तो इलेक्शन कराना नहीं,
یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. نگران حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں الیکشن کرانا. حالانکہ پاکستان میں آج تک جتنی بھی نگران حکومتیں آئیں ان کے بارے میں یہی بتایا جاتا رہا کہ نگران حکومتوں کی ذمہ داری صرف الیکشن کرانا ہے, ان کا کوئی اور مینڈیٹ نہیں ہے. یہ جو تعمیر و ترقی والے کام یا دوسرے کام ہیں یہ بھی ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ جو آپ نے شمشاد کی بات کی, گزارش یہ ہے کہ ان سے بڑے ماہرین جو پچھلے 16 مہینے حکومت میں رہے انہوں نے جو 3.5 سال پی ٹی آئی نے قرضہ لیا تھا اس سے ڈبل ٹرپل قرضہ لے لیا 16 مہینوں میں, اور وہ ستیہ ناش کر کے چلے گئے. ہماری ایکسپورٹ ختم ہو گئی, ہماری انڈسٹری ختم ہو گئی, ہمارے ہاں پیٹرول اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو گئیں, ڈالر بہت مہنگا ہو گیا. تو میرا خیال ہے شمشاد اختر کیا کر پائیں گی جہاں اتنا کباڑہ کر کے اسحاق ڈار صاحب چلے گئے ہیں معیشت کا, تو ان کے لیے خاصی نہیں. وہ مشکلات آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اسحاق ڈار صاحب بھی جو کہتے ہیں کہ جو میں نے کیا ہے مجھ سے پہلے انہوں نے 3.5 سال میں اس سے ڈبل کر دیا تھا. وہ داد و شمار تو بیوقوف تو ہم بنے ہوئے ہیں اور آپ بنے ہوئے ہیں, ہم عوام لوگ بیوقوف بنے ہوئے ہیں. دیکھیے میر صاحب, گزارش یہ ہے کہ ڈار صاحب کے کہنے سے یا کسی کے بھی کہنے سے حقائق کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا. حقائق یہ ہیں کہ وہ انہوں نے جو 3.5 سال میں قرضہ لیا تھا اس سے ڈبل قرضہ ڈار صاحب نے 16 مہینے میں لیا. حقائق یہ ہیں کہ اس سے پہلے پیٹرول کی قیمت 150 روپیہ تھی, آج 250-300 پہ باتیں ہو رہی ہیں. حقائق یہ ہیں کہ ڈالر اس وقت 176 روپے کا تھا, آج ڈالر 300 سے اوپر ہے. اب کیا خیال ہے, پیٹرول کم ہوگا, ڈالر کم ہوگا؟ نہیں جھٹ, دیکھیے میرا نہیں خیال. یہاں تو ہر ایک کھیل میں ایک نیا کھیل ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جو وزیر پیٹرولیم تھے مصدق ملک, وہ بڑے دعوے کرتے تھے ہم نے روس سے تیل لے آئے, ہم روس سے تیل لے آئے. وہ روس سے انڈیا وایا دبئی تیل آیا, لوگوں نے کمیشن کھا لیا, لیکن پاکستانی لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ پاکستانی لوگوں کو تو ثمرات نہیں ملے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کسی حکومت کے فیصلوں کے اثرات اور ثمرات بہتر طور پر لوگوں تک نہیں پہنچتے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی عوامی حکومت ہو. اور پچھلے وزیر اعظم نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو دعوے کیے کہ میں ان کی آنکھ کا تارا ہوں تو میں اور ہماری ڈیل ہو گئی ہے, وہ انہوں نے کہا کہ میں نے تن کہا تھا, وہ تو کہہ دیا انہوں نے. چلے انہی کے وزیر رانا ثناء اللہ اس سے اگلے دن کہہ رہے تھے کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے. تو اگر ڈیلیں کرنی ہے تو پھر یہ جمہوریت کو دفن کر دیں, پھر عوامی سیاست کو دفن کر دیں. ٹھیک بات ہے. پیچھے میر صاحب کیا یہ جو باتیں کر رہے ہیں ہمارے مظہر بلال صاحب, بڑی کھری کھری باتیں سنا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ دیکھیں پرانوں نے یہ کیا, وہ کہتے ہیں اس سے پرانوں نے یہ کیا, کہتے ہیں اس سے پرانوں نے یہ کیا, اب یہ آ کے ڈالر 300 سے کراس کر رہا ہے, ان کے زمانے میں کر جائے گا, اور پٹرول بھی اور مہنگا ہو جائے گا. تو عوام کا کیا بنے گا, اور اس کا انالیسس کون کرے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بالکل صحیح کہا بلال صاحب. جو دیکھیں نا, کہانی پرانی ہے, شکلیں نہیں ہیں, اور آپ کہہ لو بیانیے نہیں آ جاتے ہیں. بالکل جو آپ نے بھی ذکر کیا پہلے, بات تو وہی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کہیں دیکھا ہے آج تک 73-76 سال کے اندر کہ جو بھی حکومت گئی ہے کہ پچھلوں کی کہیں بھی کوئی تعریف کی ہو, کہیں بھی مجھے بتا دیں آپ, کہیں نہیں. جب بڑا شور ہوتا تھا 58 to 68 ڈیکیڈ آف ریفارمز, اور اس کے اندر جب ایوب خان گیا تو پھر آپ نے وہ بھی دیکھ لیا, پھر اس کے بعد بھٹو صاحب آئے, جب وہ چلے گئے پھر آپ نے ان کا بھی حال دیکھ لیا. تو the question is ہم کسی کو اپریشیٹ کرتے نہیں ہیں. اب وقت آ گیا ہے تھوڑی سی سنجیدگی دکھائیں, کوشش سب کرتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے جو ہمارا جو بیسک فالٹ لائن ہے اپنے اداروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہمارے اندر آپ کا جو ایک سیکشن آفیسر سے لے کے سیکٹری تک اس میں ڈرائیو نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ کام کرتا ہے آپ اس کو نیب کے کیسز میں پھنسا دیتے ہو, آپ اس کو irregularity میں پھنسا دیتے ہو, تو وہ ایسا کام کیوں کرے کہ اس کی ساری عمر کی پینشن آپ اس کی ختم کر دیں. تو یہ جو کئی ایسے لکونز ہیں ہمارے اندر, آپ کے اندر وہ رسپانسبلٹی کوئی نہیں, ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کوئی نہیں ہے, انیشیٹو آپ لے نہیں سکتے, ویژنری آپ بن نہیں سکتے. یہ سیاستدان ہی آتے ہیں, ہاں جی یہ ہم کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ آپ کو لولی پاپس مل جاتے ہیں, سال چلتا ہے لولی پاپ, اس کے بعد وہ کھا جاتے ہیں. سو the question is آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کی یہ بیوروکریسی, اس کو تکڑا کرو. یہ تکڑے ہوں گے, سیاستدان تو آتے جاتے آئیں گے, یہ تو روٹیشن میں ہے.
کبھی ادھر یہ الیکٹ ہو جائے گا ادھر ہو جائے گا. وہ ریفائنمنٹ کرتے ہیں. بیوروکریسی آپ کی صحیح لائن اس کو فارمولیٹ کرتی ہے. ہم نے وہ نہیں کیا ہوا ہے. ہم نے ہر بیوروکریسی کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. پولیس سے لے کے کسی آپ منسٹری کو لے لو پولیٹیسائز ہے. جو پرانا جاتا ہے وہ چور ہوتا ہے, نیا آتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے. ٹھیک تو بات. یہ ہم اس کو ختم کریں. ٹھیک بات. جی فیض صاحب, بڑی بات پتہ کی کہی کہ ہم متون تو کرتے ہیں سیاستدانوں کو, اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے, میں نہیں کہہ رہا, راہ پہ لگانے والی بیوروکریسی ہوتی ہے. ہم نے جو اس ملک پہ ظلم کیا ہے وہ بیوروکریسی کو بدنام بھی کیا, اور اس کی یہ جو ہماری ایک ریڑھ کی ہڈی تھی اور شاید ہمیں مضبوط بیوروکریسی ملی تھی اس کو توڑ کے رکھ دی ہے. رزلٹ یہ ہے کہ اب وہ سیاستدانوں کو رستہ دکھاتے ہیں, سیاستدان ان سے کام کرواتے ہیں, وہ ان سے اپنے, یہ کیا مطلب کوئی رستہ ہے؟ ایسے میں فوج کہتی ہے اچھا پھر تم نہیں کرتے تو ہم کرتے ہیں. وہ فوجی فاؤنڈیشن بنا لیتی ہے ایگریکلچر کو ٹھیک کرنے کا پلان. دیکھیے یہ پلان تو ہماری منسٹریوں کو بنانا چاہیے تھا نا جی, ہمارے اداروں کو بنانا چاہیے تھا. معذرت کے ساتھ میر صاحب, میں اس بات سے تو قطعی ایگری نہیں کرتا کہ ہم نے یا ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا کہ ہم نے بیوروکریسی کو خراب کیا ہے. مائنڈ سیٹ اکیڈمی سے لے کر کے, وہ کون سی اکیڈمیز ہیں وہ آپ جانتے ہیں, یونیورسٹی کالج سے لے کے بیٹھک تک یہ بنایا گیا ہے کہ سیاستدان برے ہیں, سیاستدان برے ہیں. میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ there is no alternative to politicians as well as there is no alternative to democracy. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ایک عرض کر دوں اور بعد میں کنٹیمپٹ ہی لگتی ہے تو لگے, بیوروکریسی پورے ایک ہفتے میں ٹھیک ہو سکتی ہے. پی جے میر صاحب, بشرطے کہ عدالتیں ٹھیک ہو جائیں. عدالتیں جس دن ٹھیک ہو جائیں بیوروکریسی اس دن ٹھیک ہوگی. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ بیوروکریسی کسی کا ڈاگ واچ ہے, کسی کا نائٹ واچ مین ہے اور کسی کا 12واں کھلاڑی ہے. بیوروکریسی میں بھی ہم نے یہ مسلم لیگ کی بیوروکریسی ہے, یہ پی ٹی آئی بیوروکریسی ہے وغیرہ وغیرہ. پیپلز پارٹی کی تو بیوروکریسی ویسے مرکز میں یا پنجاب میں مر کھپ گئی, وہ آتے ہی نہیں ہے. تو بیوروکریسی پرابلم نہیں ہے, سوری ٹو سے, وہ پرابلم ہے جو مائنڈ سیٹ بناتے ہیں. اچھا, جنہوں نے مائنڈ سیٹ بنایا, ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ پچھلی سے پچھلی یعنی پی ٹی آئی کی حکومت آئی, ان کا تو وعدہ ہی یہ تھا, ان کا تو وعدہ یہ تھا کہ ہم اصلاحات لائیں گے, بیوروکریسی میں لائیں گے, پولیس میں لائیں گے, ادھر لائیں گے, ادھر لائیں گے, ڈیٹ لائیں گے, دس لائیں گے. کچھ نہیں لائے. چلے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے راستے کی کوئی رکاوٹ تھا, تو پھر 16 ماہ والوں کو تو تند نہیں تانی بگڑی ملی تھی. چلیں بہت ماضی میں چلے جائیں, اگر ہم نے ماضی میں جانا تو پھر مستقبل نہیں بنے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ملک ہے, کوئی دنیا میں ایسا ملک ہے جہاں اتنی کریڈیبلٹی لوز ہے سیاستدانوں کی کہ نگران لائے جاتے ہیں؟ اب اس حکومت میں کون سا مفتی آپ کا مذہب کو دیکھے گا؟ شمشاد اختر نے کیا کر دیا؟ پہلے ذرا سوچ لیجئے کہ شمشاد بی بی ہماری نمائندہ ہے یا وہ آئی ایم ایف کی نمائندہ ہے یا وہ کس کی نمائندہ ہے. لیٹس سی. آپ یہ کوئی اتنا بڑا سوال نہیں میں نے اٹھایا, ہم سب جانتے ہیں. تو اگر ہم کسی بریگیڈیئر ریٹائر سے, جرنیل ریٹائر سے, جج ریٹائر سے ایکسپیکٹ کریں تو یہ ایکسپیکٹیشن ہی وزن نہیں رکھتی. ہمیں سیاستدانوں کے ساتھ چلنا ہے, اور سیاستدان, وہ آخری بات برلات صاحب نے ایک بات کہی نا, تو اسی کا ایک جواب ہے کہ وہ گاہک جو ہوتا ہے وہ دکانداری سکھاتا ہے. اگر ہمارے گاہک الیکشن چاہتے ہیں تو کوئی الیکشن کمیشن, میں اگر عرض کروں تو کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی الیکشن کا راستہ نہیں روک سکتی, اور ٹائم نہیں ہو سکتا. پی جے میر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید. انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, اور ایک میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلوں. جب تک ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کریں گے, یہی آپ کے سامنے سین آئیں گے. ہمیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے نگران حکومت کی بھائی؟ ہم بیکاز ہمارا مسٹرسٹ ہے, یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت گہرا ہے. اس کو آپ ریموو کر دیں, جو آ جائے کوئی اور آ جائے گا, پھر اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا. یہ ایک کریکس آف دی پرابلم ہے ہمارا. ٹھیک بات ہے. ناظرین کرام, یہ ساری باتیں آپ نے سنی, ہم نے اس کی کتنی ڈائمینشن ہے. میں یہ نہیں کہتا ورسٹائل گفتگو ہو رہی ہے, میں نہیں کہتا کہ مختلف کنارے دکھائے جا رہے ہیں آپ کو, اینگلز نہیں میں کہتا, کنارے دکھائے جا رہے ہیں آپ کو کہ ہم کتنے کنارے دار ایک سچویشن میں مبتلا ہیں, اور اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, اب کوشش ہم کر رہے ہیں کہ بات کو سلجھائیں. ہر جو بھی اینگل لینا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں سب ذمہ دار پارلیمنٹیرین ہیں, ثابت ہو جائے گا. یہ جمہوریت ہے, ثابت ہو جائے گا.
ہم کہہ دیں گے جی فوج نے انٹروین کیا، فوج ذمہ دار ہے، آج بھی وہی انٹروین کر رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہے. نہ لیں نام ہم اسٹیبلشمنٹ کا، سیدھا فوج کا نام لے دیں تو بھی ہے. ہم کہیں عدلیہ نے ہمیشہ غلط فیصلے کیے، ایک نہیں 10 فیصلے گنا سکتے ہیں اور کر رہی ہے، جس کے نتیجے کے طور پر یہ آگے ہے. بھئی کب تک ہم بلیم دیتے رہیں گے اپنے مختلف اداروں کو؟ بیوروکریسی نے کیا ہے، بیوروکریسی نے وہ کیا ہے، گورنر جنرل غلام محمد آگے، سکندر مرزا آگے، فلاں آگے، اس کے بعد ملک کی پٹی سے اکھڑ گیا. پھر جو کرنا چاہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے، آگے کیا نظر آتا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں، خود جاننا چاہتا ہوں، جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو نگران سیٹ اپ بنایا گیا ہے، کہ نگہبان کا لفظ استعمال کیا تھا کہ نگرانوں کا نگہبان کون ہے اور وہ کس طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں بھی کہ نہیں ہے. یہاں بے لگام ایک گھوڑا ہے جس پہ ہم بیٹھ گئے ہیں اور جدھر ہمیں لے جائے گا ہم چلے جائیں گے. کیوں جناب حضور اپنا مظہر بلاس صاحب کیا فرمائیں گے آپ اس صورتحال میں؟ باقی رائے تو آپ کی بالکل جینون ہے، لیکن رستہ کیا جا کے کدھر رہے ہوں؟ پیر صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں نگرانوں کی ضرورت کیوں پیش آئی. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 88 میں میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تھے، نگران بھی اور الیکشن بھی لڑ رہے ہوتے تھے، اور پھر دھاندلیوں کی بات ہوئی. 88 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، پھر 90 کے الیکشن میں ہوئی، تو ایک رستہ انہوں نے ڈھونڈا. میرا خیال ہے اس سے بھی مناسب رستہ دھاندلی کو روکنے کا یہ تھا جو ہمارے ہمسایہ ملکوں میں، ایران میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے. آپ EVM کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیا خوف آتا ہے ہماری یہ جو جماعتیں جن کی تعریف پروفیسر صاحب کر رہے تھے، جن جماعتوں نے لمحوں کے حساب سے قانون سازیاں کی، اتنے بل پاس کیے، اور ان میں سے کوئی بل عوامی فلاح کا نہیں تھا، کوئی بل ایسا نہیں تھا جسے ہم عوامی مفاد میں کہیں. تو یہ EVM سے کیوں ڈر گئے تھے؟ الیکٹرک وہ کہتے ہیں جی آپ نے پہلے بھی مشینوں کو ہیرا پھیری کرنے کے ماسٹر ہیں ہم لوگ، یہ لوگوں کا شک ہے کہ نہیں. پہلے تو دیکھیے، پہلے تو الیکٹرک ووٹ ہوا نہیں کبھی. یہ آپ لاہور میں تشریف فرما ہے، لاہور بار کا الیکشن ہوا ہے، 10-15 منٹ کے بعد رزلٹ آ گیا تھا. لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن بھی EVM پہ ہوا ہے، 10-15 منٹ کے بعد رزلٹ آ گیا تھا. کوئی کسی نے دھاندلی کا شور نہیں مچایا. ایران میں ہوتا ہے، انڈیا میں ہوتا ہے. اچھا، جو پولیٹیشنز کی مثالیں دی ہیں تو معذرت کے ساتھ میں ہمسایہ ملک سے مثال دوں گا، اروند کیجریوال کی مثال کیوں نہیں دی جاتی؟ کیجریوال نے کیا کیجریوال نے نقشہ نہیں بدلا؟ کیا ہمارے پولیٹیشن کیجریوال کا ماڈل نہیں اپنا سکتے؟ کیوں ہم اپنے پولیٹیشن کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں؟ آپ اگر حساب لگائیں تو 80 کی دہائی میں ڈالر جو تھا وہ 12 سے 14 روپے کا تھا. جب سے ہمارے ہاں جمہوری سفر شروع ہوا، ہمارے پولیٹیشنز نے معیشت کا کباڑا کرنا شروع کر دیا. کیا یاد نہیں کسی کو کہ فارن کرنسی اکاؤنٹ کس نے سیز کیے تھے؟ کیا یاد نہیں کہ قرض اتارو ملک سنوارو مہم کا پیسہ کدھر چلا گیا تھا؟ کیا لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ ڈالر کی چھلانگیں کیسے لگی، اور ابھی حال ہی میں ڈالر کی چھلانگیں کیسے لگی؟ یہ سب ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے قرضے دیے گئے اور پھر وہ قرضے معاف کر دیے گئے؟ کیا قرضے معاف کر دینا کوئی قابل معافی جرم ہے؟ تو یہ باتیں کہنا بڑی آسان ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں غلطیاں نہیں ہیں. جی ہاں، ہمارے سیاستدانوں میں بہت غلطیاں ہیں. ہمارے سیاستدانوں نے پورے سسٹم کو کرپٹ کیا ہے. ہمارے سیاستدان خود کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، تو پھر پارلیمنٹ کو سپریم ثابت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں پھر کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ یہ سیاستدانوں کا قصور نہیں تو کس کا قصور ہے؟ ابھی جو قانون سازیاں ہوئی ہیں وہ ہمارے سیاستدانوں نے کی ہیں اور اپنے گلے کا پھندا خود بنایا ہے. یہ آنے والا وقت بتا دے گا، جب بڑے بڑے فیصلے آئیں گے یہی قانون سازیاں کرنے والے پچھتائیں گے. ٹھیک بات ہے جی. پی جے میر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو بالکل دو ٹوک واضح، میں یہ نہیں کہتا کہ ون سائیڈڈ، بلکہ یہ کلیئر کٹ جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ بیان کر دیا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ سب دو چیزیں ہیں. ہماری جو سوچ ہے اس ملک میں بڑی نیگیٹو ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کو نیگیٹو پہلے لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا، اگر وہ ہو جائے گا تو پھر ہم یہ کریں گے نہیں. اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کرتے. بھائی اگر پولیس ہے آپ کی تو کیا پولیس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی چوری، مرڈر، ڈکیٹی، ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں. آپ ڈیٹرنٹ رکھتے ہو، لیکن آپ کی جو پازیٹیو چیز ہے، جب ہم EVM کی بات کر رہے ہیں، لے کے آئیں، آپ اس کو ریفائن کرتے رہیں، بہتر کرتے رہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی ایفیشنسی آئے گی. یس، فلاز ہوں گے، ہو سکتے ہیں،
لیکن آپ اس کو ٹھیک کرتے ہو. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ فراڈ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. امریکن الیکشنز میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ رشینز نے ہیک کر دیے امریکن الیکشن, ان کے جو سارے سسٹم کو. تو کوشچن ہر جگہ ہوگا, لیکن آپ نے پروگرس اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. آپ نے نیگیٹیوٹی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا دینے کہ نہیں جی آپ زندہ ہو ہم ہار گئے. تو یہ جو سوچ ہے اس کو ٹھیک کریں. آپ کا جو سوال ہے بیسک, اگر تو ہم نے آگے چلنا ہے, آپ اپنی کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کریں, اس کو ریفارم کریں, اس کو ری وزٹ کریں, کیونکہ ساری بحث ہماری کانسٹیٹیوشن پہ ہو جاتی ہے اور کانسٹیٹیوشن پہ ہم پھر نقطے نکال دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, اگر آرٹیکل یہ ہو تو یہ ٹھیک ہوگا, وہ ہوگا تو وہ ہوگا. یہ آپ کی بحث چل رہی ہے, ہر جگہ پہ یہی بحث چل رہی ہے, اور ہم نے کانسٹیٹیوشن کا مذاق بنایا ہے. اور جہاں ضرورت پڑتی ہے ایس آر اوز اور پی سی اوز اینڈ آل دیٹ, وہ ہم شروع کر دیتے ہیں وہاں. تو میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرو, سب مل کے بیٹھ کے کرو, اور پھر آپ آگے چلو. کیونکہ کوئی بھی ڈبیٹ ہوتی ہے, میر صاحب ہم اب کہاں جا رہے ہیں, پہلے فوج کے پاس جاتے تھے, آج ہم جوڈیشری کے پاس جا رہے ہیں. ٹھیک بات جی. فیض صاحب آپ کیسے وائنڈ اپ کریں گے ساری بحث؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئین تو ایک زندہ دستاویز ہے, اس کے سنگ سنگ زندہ لوگوں نے چلنا بھی ہے, تبدیلیاں بھی آنی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 18 میں بیٹھ جاتے ہم یا 17 میں بیٹھ جاتے, اس کے بعد بھی آج 23 تک ملاقات نگاری کے دریچے کھولنے چاہیے تھے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں اگر تو میں مظہر کی باتیں میرے لیے تو ایک بڑے آدمی کی باتیں ہیں جسے میں مانتا ہوں تجزیہ میں, لیکن یہ بھی تو مظہر برلاس جانتے ہیں نا کہ ضیاء الحق نے کیا گل کھلائے تھے, ایوب خان نے کیا گل کھلائے تھے. چلیں یہ ہم نے سوتنوں کی آمریت کی اور جمہوریت کی لڑائی نہیں لڑنی, مشرف کا بھی نام نہیں لیتے, آگے چلنا ہے. آگے ایک ہی طریقے سے چلا جا سکتا ہے جو بڑا ضائع کیا. آج بھی انہیں بیٹھنا پڑے گا, اور مکالمے کے لیے کم و بیش 3 چیزیں ہوتی ہیں سر. ایک چیز یہ ہے کہ آپ تاریخ سے آشنا ہو, آپ آئین سے آشنا ہو, اور آپ کے اندر تحمل ہو. ان 3 چیزوں کو لے کے اتنا بڑا منشور دینے والے بیٹھ جائیں سارے سیاستدان, تو راستہ مل سکتا ہے. انکوڈڈ آئین تو نیوزی لینڈ, اسرائیل اور کینیڈا, سعودیہ میں بھی نہیں ہے, لیکن اخلاقیات تو ہے نا, کوئی روایات تو ہیں. لہٰذا جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں, سوچیں گے نہیں, یہ بات درست ہے, میرے دونوں ساتھیوں نے درست کہا کہ کب تک ہم یہ آمنے سامنے کے چکر میں اور لڑائی میں یا دائروں کے سفر میں رہیں گے. لیکن پھر بھی جمہوریت گندی چیز نہیں ہے. کوئی سیاستدان تو گندا ہو سکتا ہے, جمہوریت ایک ایسا پروسیس ہے جو از خود ایک معجزہ ہے, ایک انسانی حقوق کی بات ہے. تو جو انسانی حقوق کی بات کریں گے, سچ بولیں گے, تحمل ہے, آئین سے پیار ہے, وطن سے پیار ہے, ایک دن ضرور راستہ نکال لیں گے. اور آپٹیمزم کی ضرورت ہے, ابھی بھی پرواہ نہیں ہے, نہیں ہوئے نا ہم دیوالیہ, آگے بھی نہیں ہوں گے. تو مظہر برلاس اور پی جے میر صاحب اور محترم میر صاحب, ہم نے اسی طرح چلنا ہے. چیلنجز میں پاکستان چلتا آیا, لیکن چلنا جمہوریت کی شاہراہ پہ پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ضرور ایک روز بدلے گا نظام قسمت آدم, سجے گی ایک نئی دنیا, بسے گا ایک نیا عالم. اب آخر میں آتا ہے کہ یہ 9 نمبر کی بس جانے کب آئے گی. مجید احمد کی اس نظم کا آج کل سوشل میڈیا پر بڑا چرچا ہے, اور یقیناً ہم بھی اس گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں جو ہمیں اپنی منزل کی طرف لے کے جائے. اور کھڑے انتظار پہ ہیں, بس سٹینڈ پہ باتیں کر رہے ہیں, اس کی ایک بات ہے, اس کی دوسری بات ہے, تیسرے کی تیسری بات ہے. بس سٹینڈ پہ کھڑے ہیں اور اس گاڑی کے انتظار میں ہے جو ہمیں لے کر منزل تک پہنچے. ضرور منزل پائے گی, ضرور ہم منزل تک پہنچیں گے, اور انشاءاللہ ہمارے مسائل کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.